اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی عنایت سے 8 ستمبر 2023 21 صفر المظفر جمعۃ المبارک کا پاک دن ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے اہم ترین عقیدہ ختم نبوت کا ہے۔ اور پھر ہماری تاریخ کا روشن ترین دن جنگ یمامہ کے بعد انتہائی خوبصورت پروقار عظمت و رفعت والا عزت والا دن 7 ستمبر کا دن ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو اللہ نے اس امت پر بالخصوص اور اہل پاکستان پر بالعموم یہ احسان فرمایا کہ ہم اس قانون کو پاس کروانے میں کامیاب ہوئے کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں۔ آپ میرے ساتھ رہیں گے، آج کا موضوع بہت اہم ہے۔ احباب ذی وقار، ختم نبوت بالاتفاق بالاجماع اجماع امت ہے اس عقیدے پر کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ کے آخری پیغمبر، رسول اور نبی ہیں، قیامت تک جس کی نبوت کا سورج طلوع رہنا ہے، جس نے کبھی غروب نہیں ہونا، اس نبوت کے سورج کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ آپ اس عقیدے کی تائید کرتے ہیں؟ اس عقیدہ کی تائید کرتے ہیں؟ ہم اس عقیدہ کے قائل ہیں۔ احباب ذی وقار، آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی بعض لوگوں نے وضاحت کی ہے جی کہ کوئی 100 کے قریب آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں اشارتاً کنایتاً کہ شاید ختم نبوت کو ثابت کرتی ہیں۔ الحمدللہ ببانگ دوہل یہ بات عرض کر رہا ہوں، قرآن کی الف لام میم کی الف سے لے کر قرآن کی والناس کی سین تک ایک ایک لفظ میرے نبی کی ختم نبوت کو ثابت کر رہا ہے۔ جی 2007 کے اندر شیر شاہ کالونی کے اندر ایک گھر میں قادیانیوں نے ڈیرہ جما لیا اور وہاں انہوں نے اپنا ایک مبلغ بلایا۔ الحمدللہ آپ کا یہ خادم، آپ کا یہ فقیر 2007 کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اس کو میدان کے اندر مات دے کر اللہ نے یہ کامیابی عطا فرمائی۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاحزاب کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، فرمایا یہ جو میرے محبوب، یہ جو میرا حبیب، یہ جو میرا پیارا، میں نے جو اپنا حبیب بھیجا ہے، فرمایا یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اور آگے
माबाद इसके फौरन फरमाया वलाकिर रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं। आज मैंने आपको 7 सितंबर सन 1974 की जो तारीख है वो याद करवानी है, लेकिन इब्तिदाइया आपके गोश गुजार कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाप होने की नफी फरमा दी और रसूल होने का इस्बात फरमा दिया। फरमाया वो तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं। बाप बड़ी शफीक हस्ती का नाम है। बाप बड़ी मेहरबान हस्ती को कहा जाता है। बाप मोहब्बत वाली शख्सियत का नाम है। बाप लक़ब है एक ऐसी हस्ती का जो अपने शबो रोज अपनी औलाद के लिए बिताता है। शबो रोज अपने आप को अपनी औलाद के लिए थकाता है, अपनी औलाद के लिए दिन रात एक करता है। उसकी जिंदगी का लम्हा लम्हा अपनी औलाद की मोहब्बत में सर्फ होता है और यहां तक जा गुजरता है कि अपनी औलाद का पेट पालने के लिए कभी कभी वो हराम कमाने पे भी तुल जाता है, कभी कभी वो 2 नंबर काम करने पर भी तुल जाता है कि मेरा बेटा अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरी औलाद अच्छी जिंदगी बसर करे, मेरी औलाद की रिहाइश अच्छी हो, मेरी औलाद का खाना अच्छा हो। बाप एक मोहब्बत वाली हस्ती का नाम है, लेकिन मेरे भाइयों, जिस बाप का रिश्ता अपनी औलाद के साथ इतनी मोहब्बत वाला है, इतने वकार वाला है, इतनी इज्जत वाला है, उस बाप का ताल्लुक फकत औलाद की इस दुनिया की जिंदगी तक का है। इस जिस्मानी ताल्लुक की बुनियाद पर वो बाप मोहब्बत करता है। जो ही कब्र में गया वो रिश्ता कयामत के दिन पता नहीं काम आए कि ना आए। यौम यफिर्रुल मर्रु मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबातिहि व बनीहि। कुरान कहता है ये सारे रिश्ते इतनी मोहब्बत वाले, माँ बाप का रिश्ता भी टूट जाएगा। इसलिए ये रिश्ता जिसका इस दुनिया से ताल्लुक था, जिसका फकत जिस्म से ताल्लुक था, रब ने उसकी नफी करके फरमाया लोगों तुम मेरे महबूब की जिस्मानी औलाद नहीं हो, लेकिन वलाकिर रसूल अल्लाह, मैंने अपने महबूब को अपना रसूल बनाया है, अपना नबी बनाया है। और ये रिश्ता फकत दुनिया के साथ खास नहीं रखा, बल्कि महबूब की जुबानी ऐलान करवाया, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। लोगों मेरी ये जिंदगी भी तुम्हारे लिए, मेरी हयात और ममात भी तुम्हारे लिए। अल्लाह ने ऐलान किया मेरा महबूब वो है जिसका तुम्हारे साथ जिस्मानी ताल्लुक तो नहीं है लेकिन रूहानी ताल्लुक है। जिस्मानी बाप फकत इस दुनिया की हद तक है, लेकिन मैंने अपने महबूब को रसूल बनाया है जो इस दुनिया में भी तुम्हारे काम आएगा, हश्र में भी तुम्हारे काम आएगा, हश्र में भी तुम्हारे काम आएगा। वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। इंशाअल्लाह इस लफ्ज़ खातमन नबिय्यीन की तहकीक अगले जुम्मतुल मुबारक पर मैं अर्ज़ करूँगा। और मैंने अर्ज़ किया आज मैं आप अहबाब को 7 सितंबर सन 1974 को जो ये कानून पास हुआ, क्या ये आसानी के साथ पास हो गया? क्या ये कानून ऐसे ही उलमा उठे, एक ग्रुप उस अदालत में गया और अदालत में जाकर उन्होंने सामने माजरा रखा तो कानून पास हो गया? क्या ऐसे हुआ? नहीं। ये तहरीक सन 1949 में शुरू हुई, 1949 के अंदर। नौजवानों, जो आपको थोड़ा सा जोश दिखाना था वो दिखा चुका हूँ, अब थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे। ये तहरीक
ویسے بنیادی طور پر یہ کام اس وقت شروع ہوا، ایک طرف ہمارے سلطنت عثمانیہ کو تاخت و تاراج کیا جا رہا تھا، ادھر انگریز نے دوسرا کام فتنہ قادیانیت شروع کیا۔ اس نے اس مقصد کے لیے اسلام کو ختم کرنے کی خاطر اس نے دو بڑے کام کیے۔ ایک فتنہ نجد سے اٹھا عبد الوہاب نجدی کی صورت میں، اور دوسرا مرزا قادیانی کی صورت میں، ایک عرب کی سرزمین سے، ایک برے صغیر سب کانٹیننٹ کی سرزمین سے۔ اب تاریخی بیک گراؤنڈ یہ ہے، پس منظر یہ ہے کہ مرزا قادیانی ظاہری طور پر عیسائیوں کے خلاف بولتا تھا، حتیٰ کہ عیسائیوں کے خلاف اس حد تک بکواس کرتا رہا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالہ سے، جس کے بارے میں اس نے بڑے غلط قسم کے جملے استعمال کیے۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی امتیوں کے خلاف بولتا رہا، لیکن انگریزی سامراج کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ عیسائیوں کے خلاف بولے یا نہ بولے۔ اب اس نے اصل جو کام کرنا تھا وہ اس نے کچھ وقت کے بعد کیا۔ آج بھی سوشل میڈیا پر بیٹھنے والے کچھ ایسے لوگ ہیں، آج ہم ان کی باتیں سن کر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، لیکن آنے والا وقت ثابت کرے گا۔ جب بھی اس امت پر مشکل وقت آیا، جب بھی اس امت کی کشتی ڈوبنے کو آئی، اللہ نے علماء حق اور مشائخ حق کو میدان میں اتارا، اور انہوں نے اپنے کردار کے ساتھ، اپنی گفتار کے ساتھ، اپنی رفتار کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ اس امت کی ڈوبتی ہوئی نو کو سہارا دیا، اور وہ کندھا دے کر اس ڈوبتی نو کو کنارے پر لگایا۔ تو احباب ذی وقار، یہ انگریزی سامراج کا پالتو کتا برے صغیر کے اندر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نبوت پر ڈاکہ ڈالا، اور ڈاکہ جب ڈالا تو اس کی پشت پر جو طاقت بن کر کھڑے تھے وہ انگلستان کے گماشتے جو اس کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اللہ نے بر وقت علماء کو خبردار کیا۔ میں نے عرض کیا کہ یہاں پاکستان کے اندر 1949 میں یہ تحریک شروع ہوئی، اور اس تحریک کے شروع کرنے والے جن کے نام آج بھی تاریخ سنہری حروف میں لکھتی ہے اور ان کو یاد کرتی ہے، جن میں سر فہرست نام سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، ابو الحسنات قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ الاسلام والمسلمین محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے شروع کرنے والوں میں احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، اور جن کے سرخیل پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، وہ علی پور کا شہزادہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، سید عطا اللہ شاہ بخاری، مفتی محمود صاحب، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس گماشتے کا مقابلہ کیا۔ لیکن آپ کو ایک بات عرض کر دوں، جب وقت آیا ایسا امت پر تو علماء حق سامنے آئے، لیکن جہاں علماء آئے وہاں پر مشائخ نے بڑا کردار ادا کیا، جس میں سر فہرست کردار اور نمایاں کردار حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا ایک قول بھی ہے، سیف چشتیائی لکھی، آپ کا ایک قول بھی ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں جو ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے اس کی پشت پر محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہوا کرتا ہے، وہ کبھی میدان میں ڈگمگایا نہیں کرتا۔ الحمدللہ 2007 کے اندر میں نے اس کا نظارہ کیا۔ میرے نوجوان بھائیوں، ان سے ہوشیار رہنا ہے۔ انہوں نے ایک چال چلی، اور وہ چال یہ ہے، کہتے کیا ہیں اپنے نوجوانوں کو، ہمارے نوجوانوں کو ورغلاتے کس طرح ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم قطعاً یہ نہیں کہتے، قادیانی کہتے ہیں، ہم قطعاً یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہیں، لیکن اب چونکہ حضور اس دنیا میں رہے نہیں، اس لیے اب کسی کی تو ضرورت ہے۔ ہم نے کہا دیکھو اندھیرے میں بڑے دور کی سوجی، تم نے سمجھا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی تشنگی چھوڑ گئے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا لوگوں میری امت کے سارے علماء میرے انبیاء کے وارث ہیں، میں اپنے وارث چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اپنے وارث چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جائیداد اس کی تقسیم ہوتی ہے، اس کی ضائع ہوتی ہے جس کا وارث کوئی نہ ہو۔ جب جائیداد کا وارث موجود ہو غیر اس پہ ڈاکہ نہیں ڈالا کرتے، غیر اس پہ ڈاکہ نہیں ڈالا کرتے۔ اور ان کا یہ کہنا کہ محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد ہم نبوت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، تو میرے بھائیوں 14 صدیاں پہلے کریم آقا علیہ السلام کے دور اقدس کے اندر بھی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے خط لکھا من مسیلمہ رسول اللہ علیہ باللہ الی محمد الرسول اللہ۔ اس نے حضور کو بھی رسول لکھا، لیکن خود کو بھی رسول لکھا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر خلافت پر متمکن ہوئے تو سب سے پہلا کام انہوں نے مسیلمہ کذاب کے خلاف اعلان جہاد کیا، اور صرف اعلان جہاد نہیں کیا، 1200 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے۔ کتنے؟ 1200 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو اب آپ عزیز وقار یہ باتیں تو انشاءاللہ چلتی رہیں گی۔ میں 7 ستمبر کے حوالے سے اور اسی تحریک کو جلتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ہمارے اسلاف نے کس طرح محنت کی، کس طرح کام کیا۔ میں آپ نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل بات اس وقت چلی جب ہمارے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے اسٹوڈنٹس ایک سیر و تفریح کے لیے 22 جنوری کو یہ روانہ ہوئے، اور جب ربوہ کے مقام پر ٹرین پہنچی تو اس ٹرین کے اندر چونکہ اسٹوڈنٹ سفر کر رہے تھے، تو وہاں ربوہ جو موجودہ چناب نگر ہے وہاں پر قادیانیوں نے اپنا لٹریچر بانٹا۔ تو اس جگہ پر چناب نگر کے اسٹیشن پر انہوں نے لٹریچر جب تقسیم کیا تو نوجوان طلباء، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے سارے طالب علم ایسی ہو جائیں، ان کو یہ خبر ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں، چاہے جس ادارے میں بھی پڑھیں، چاہے جس تعلیم کو بھی حاصل کریں، لیکن کم از کم ان کے دل میں یہ بات تو بیٹھی ہو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس لیے نوجوانوں سے ڈسکس کر رہا ہوں، نوجوانوں کو مخاطب کر رہا ہوں۔ بزرگوں کے دلوں اور ذہنوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لیکن نوجوانوں پر حملہ ہوتا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، نشتر میڈیکل کالج ملتان کے اسٹوڈنٹس جب لٹریچر بانٹا گیا تو انہوں نے بڑا احتجاج کیا اور ختم نبوت کے نعرے لگائے۔ چلے گئے، پشاور جا رہے تھے، پشاور سے واپس آئے 29 جنوری کو، یہ ڈیٹ تھی۔ واپس آئے، جب ربوہ کے مقام پر اسی اسٹیشن پر پہنچے تو ان غنڈوں نے یہ کام کیا، قادیانی غنڈوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے اس ٹرین کی بوگی کو آگ لگانے کی کوشش کی، لیکن آگ نہ لگا سکے۔ پھر انہوں نے اس بوگی کو گھیر لیا اور ہمارے کئی نوجوان شہید ہو گئے۔ میں نے شروع میں کہا کہ یہ کوئی آسانی کے ساتھ قانون پاس نہیں ہوا، اس کے لیے ہمارے علماء کو سزائے موت تک جانا پڑا، تختہ دار تک جانا پڑا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ کوئی ختم نبوت کا کام ایسے آسانی سے نہیں ہو گیا، اس لیے اس کو بڑے دھیان سے سننے والی بات ہے۔ نوجوانوں، ہر دور میں یہ کام رہا ہے اور ہر دور میں وہ کوشش کرتے ہیں۔ آج ایک نجی محفل میں بات ہو رہی تھی، میں گفتگو کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ مرزا قادیانی کے پیچھے انگریز کا ہاتھ تھا، تو ایک نوجوان دوست کھڑا ہوا، اس نے کہا
حضرت کیا بات کر رہے ہیں؟ اتنا چھوٹا سا ان نون آدمی، اس کے لیے انگریز نے اتنی بڑی طاقت کیسے صرف کی؟ میں نے کہا تجھے معلوم نہیں ہے، یہ تو اس دور کی بات ہے جب ہم نے تو دیکھا نہیں، ہم نے تو تاریخ پڑھی ہے، میں تو اس دور کو دیکھتا ہوں۔ ایک چھوٹے سے محلے کی چوڑی، ایک چھوٹے سے محلے کی رہنے والی، بے نام گمنام، جسے شاید ہو سکتا ہے محلے کے 2-4 لوگ بھی نہ جانتے ہوں، فقط اس نے ایک بار توہین رسالت کی اور اس کو عدالت سزا دے رہی ہے اور اس کے لیے اسپیشل طیارہ آتا ہے، اس کو یہاں پاکستان سے اٹھایا جاتا ہے۔ ہم جس کو اپنے گھر کی صفائی کے لیے نہیں رکھتے، اس آسیہ نامی ملونہ کو ایک طیارہ اسپیشل آ کر اٹھا کے لے جاتا ہے۔ میں نے کہا جس کو محلے کی چند لوگ نہیں جانتے تھے، انگریز کو یہ چاہیے تھا، اس کافر کو یہ چاہیے تھا، کیونکہ یہ قوم ہر غم برداشت کر سکتی ہے۔ 300-350 روپے لیٹر پیٹرول لے رہی ہے، لیکن اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ مہنگی سبزیاں لے رہے ہیں، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ان کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، پھر بھی انہیں پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن جب بات آ جاتی ہے محمد الرسول اللہ کی عزت کی، جب بات آ جاتی ہے ناموس رسالت کی، پھر ترکھان کا لڑکا بھی اپنے باپ کی غربت کو نہیں دیکھتا، اپنی بوڑھی ماں کو نہیں دیکھتا، اپنے باپ کے کام کو نہیں دیکھتا، اپنی پاکٹ منی سے، جیب خرچ سے ایک خنجر خریدتا ہے، راجپال ہندو کو سنار کر کے پھر واپس جا کے دیکھتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ زندہ بچ گیا ہو، پھر خنجر ڈال کے کہتا ہے اب مجھے پکڑ لو دنیا والوں، میں نے اس قائد کو قتل کیا ہے۔ قائد اعظم جس کا وکیل بن کے آتا ہے کہتا ہے علم الدین ایک بار کہہ دے یہ قتل میں نے نہیں کیا، علم الدین جواب دیتا ہے قائد اعظم تجھے دیکھوں یا محمد مصطفیٰ کو دیکھوں جس کے نام پہ میں نے سینے پہ خنجر گھونپا تھا، ہر روز آ کے وہ مجھے جیل میں دیدار کروا جاتے ہیں۔ اگر ہو جذبہ صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لاتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے۔ اس لیے ختم نبوت پر پہرا دینے والے آپ کی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا ان نوجوانوں کو کچھ شہید ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے، لیکن اس تحریک نے پھر یوں زور پکڑا۔ صوبائی اسمبلی میں پہلی قرارداد جس ہستی نے پیش کی اس کا نام غزالی دوران، محدث دوران سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور 1974 میں جب قانون پاس ہوا، جس شخص نے قرارداد پیش کی اس کا نام امام شاہ احمد نورانی ہے۔ ان علماء نے بڑی قربانیاں دیں۔ سید ابو الحسنات شاہ صاحب کے بیٹے، ان کو سزائے موت سنائی گئی، ان کے ساتھ مولانا مودودی صاحب کو، ان کے ساتھ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان ہستیوں کو سزائے موت سنائی گئی۔ اور پھر فلسطین کے مفتی اعظم کا احتجاج اور پھر ان لوگوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے یہ سزائے موت عمر قید میں بدلی۔ لیکن اب آپ ایک بار سزائے موت سنائی گئی اور مجھے وہ تاریخی جملے یاد ہیں، میں اپنی قوم کو بتا رہا ہوں، میرے بھائیوں نوجوانوں، یہ کوئی آسانی سے قانون نہیں پاس ہوا کہ قادیانی غیر مسلم بھی ہیں، اقلیت بھی ہیں۔ یہ قانون ذوالفقار علی بھٹو مرحوم میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھٹو تیرے اور کوئی کام اچھے ہوں یا نہ ہوں، اگر تیری بخشش ہوئی تو قیامت کے دن رسول اللہ اس بات پر تیری شفاعت کریں گے۔ اس نے جب سائن کیے تو کہنے لگا، بھٹو نے کہا، میرے ہزار اختلاف بھٹو کے ساتھ، میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا میں سیاسی باتیں نہیں بیان دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں نے کبھی زندگی میں تیر کو ووٹ نہ دیا ہو، میں آپ کو جو بات عرض کر رہا ہوں، ہمیں غرض دین سے ہے، جو بھی دین کا کام کرے وہی ہمارا امام ہے۔
ہم اس کو سلام اس لیے پیش کرتے ہیں کہ بھٹو نے کہا لے آؤ پرفارما میرے سامنے رکھو وہ قانون، میں اپنی موت کے وارنٹ پہ سائن کر دوں، دستخط کر دوں، کیونکہ بھٹو کو معلوم تھا کہ مجھے اس کے بعد زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا، اور وہی کچھ ہوا۔ یہ جو کیس چلا تھا نا ان ہستیوں پر سزائے موت کا، مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابوالحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، ان پر جو کیس چلا تھا نا یہ فوجی عدالت میں چلا تھا۔ 16 اپریل سے لے کر 25 اپریل تک اتنے شارٹ ٹائم کے اندر سزائے موت سنائی گئی۔ جب سزائے موت سنائی گئی نا، میں تاریخی جملے بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، نیازی صاحب کے سامنے ایک پیش کیا گیا وہ پرفارما جو بن کر آتا ہے نا سزائے موت والا، تو اس کے سامنے رکھا گیا، اور وہ انگریز تھا۔ اس نے انگریزی میں کہا پلیز سائن اٹ، نیازی صاحب اس کے اوپر دستخط کر دیں۔ اس مرد مجاہد نے، اس عظیم مجاہد نے، جس سے پوچھا گیا نیازی صاحب آپ کی زندگی کتنی ہے، عمر کتنی ہے، فرمایا میری عمر فقط 3 مہینے ہے۔ کسی نے کہا حضرت آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ تو سفید داڑھی والے بابے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میری عمر صرف 3 مہینے ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری عمر تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں اپنی اور عمر کو شمار کرتا ہی نہیں ہوں، میری وہی عمر ہے جو رسول اللہ کے نام پر جیل میں گزری ہے، جو 3 مہینے میں نے رسول اللہ کے نام پر جیل میں گزارے ہیں۔ اس مرد مجاہد نے، کپڑے چھوٹے ہو گئے تھے اس پر، جیل کے کپڑے نہیں پورے آتے تھے۔ کسی نے کہا نیازی صاحب یہاں تو دنیا آ کر کمزور ہو جاتی ہے موت کا نام سن کر، تو حضرت نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا میں کون سا جرم کر کے آیا ہوں، میں جس جرم میں آیا ہوں وہ سائیں مجھے سنبھالنے کے لیے پہلے موجود ہے، اس لیے کہ میں جس نام پہ بکا ہوں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دیا۔ نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تاریخی جملہ جب اس نے کہا نا پلیز سائن اٹ، برائے کرم اس کے اوپر دستخط کر دیں، نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا I will sign it when I kiss the rock، اور یہ تاریخی جملہ ہے انگلش میں۔ نیازی صاحب نے فرمایا ہاں جب پھندے کو چوم لوں گا پھر دستخط بھی کر دوں گا، کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہاں میرے بھائی یہ ختم نبوت کا کیس ایسے نہیں تھا، وقت کے دامن میں قلت ہے، وگرنہ آپ کو بتاتا ابھی اور باتیں، آپ کو کئی کردار ایسے سامنے آئے، اور یہ صرف کردار علماء اور مشائخ کا نہیں تھا، آپ جیسے نوجوان بھی شامل تھے، ہمارے جیسے لوگ بھی ساتھ شامل تھے۔ تو احباب ذی وقار ختم نبوت قربانی مانگتا ہے، اور یہ عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے ہمیں اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے، اور جو اس میں شک کرتا ہے ہم اسے بھی کافر سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ بھی کافر ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر یہی موضوع ہوگا، اور ختم نبوت کے